मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले महफ़िल मसीह चैनल का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम में से शेयर करूँ और खुदा की आवाज़ को जो है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ इस चैनल के ज़रिए से। मेरा नाम साकिब सलीम है और मेरा ताल्लुक ग्रेट जॉइन द सिटी मिनिस्ट्रीज से है। और जैसे खुदा का रूह चाहता है, जैसे वो फजल देता है, लोग जिस भी तरह से बुलाते हैं, मैं ज़्यादातर अपने आप को लोगों में मुतारफ़ करवाता हूँ कि मुझे भाई कहकर बुलाएं। मैं आपके सामने आज एक बहुत अहम और ख़ास बात लेकर हाजिर हुआ हूँ और ये ऐसा अहम टॉपिक है जिसके ताल्लुक से हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं और ये ऐसी एक बात भी है जिसके ताल्लुक से बहुत से मसीहियों को पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। मसीहियों के ज़हन में इस ताल्लुक से एक अजीब किस्म की जो है वो कंफ्यूजन है। और ये क्या टॉपिक है? रूहानी होना। अब ये रूहानी होना क्या है और फिर जिस्मानी होना क्या है? कई लोग कहते हैं भाई साहब ये आप क्या बात करते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बात की समझ है कि रूहानी और जिस्मानी क्या होता है। और मैं आपको कोशिश करूंगा जो मुख्तसर टाइम मेरे पास है इसी में इस टॉपिक के अंदर रहते हुए आपको समझा सकूं कि एक रूहानी शख्स क्या होता है और एक जिस्मानी शख्स क्या होता है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा कि बाइबल जो है वो आपको रूहानी देखना चाहती है या आपको जिस्मानी देखना चाहती है। मैं सबसे पहले आपके सामने जो है एक ख़ास बात रखना चाहता हूँ और वो बात ये है कि आप किस से पैदा हुए हैं। हम अपने आप को क्या कहते हैं? जब हम खुदा को अपनी जिंदगी देते हैं तो हम अपने आप को क्या कहते हैं? खुदा के बेटे और बेटियां। अगर आप यूहन्ना की इंजील का पहला बाब स्टडी करें तो वहां पर आप देखेंगे, वहां पर लिखा है कि जो खुदा के बेटे और बेटियां जिन्हें ये खुदा ने ऑनर दिया कि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए, ये ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। और खुदा कौन है? रूह है। और जब खुदा रूह है तो फिर आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हम भी रूहानी हैं। अगर हम रूह हैं तो इसका मतलब ये है हम खुदा के बेटे और बेटियां। अब आप कहेंगे भाई हमारा तो एक जिस्म है, हम तो एक जिस्म रखते हैं, हम रूह कैसे हो सकते हैं? अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ बागे अदन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था जिसको बहुत से लोग निगलेक्ट कर देते हैं। आदम ने जब गुनाह किया और उसने खुदा की नाफरमानी की, उस वक्त आदम की रूह जो थी वो उसके अंदर मुर्दा हो गई थी। यानी मैं ये कह सकता हूँ वो जिंदगी से अलहदा हो गई थी। और उस वक्त खुदा का वो कलाम पैदा हुआ जब खुदा ने उससे कहा था कि जिस दिन तूने ये फल खाया जिससे उसने मना किया था, तू मरा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आदम तो नहीं मरा, ना कोई मौत आई। क्यों नहीं आई? मौत आई। सबसे पहले आपको उसकी रूहानियत में मौत नजर आती है। मौत का मतलब जुदाई भी है, उसकी खुदा के साथ जुदाई हो गई, वो जिंदगी से अलहदा हो गया और उसकी जिंदगी में एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी, एक इत्मीनान की जगह पर खौफ ने ले ली। उसकी जिंदगी में जो है वो इंतहाई इज़्तिराब के लम्हात जो है वो शुरू हो गए, अगर आप उसकी जिंदगी पर गौर करें। और मैं आज का जो हमारा मेन हवाला जरूर आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं अजीजों कि ये इस बात को, अगर आपने इस मैसेज को शुरू किया तो प्लीज इसको एंड तक जरूर सुनिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि रूहानी लोग कौन है और जिस्मानी लोग कौन है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल में शुरू से लेके एंड तक रूहानियत और जिस्मानियत की बात होती है, जिसको के लोग आज समझते भी, बहुत से लोग नहीं समझते, लेकिन जो लोग समझते हैं वो खुदा में बढ़ते जा रहे हैं। मेरे साथ एक हवाला देखिएगा, हम आज का अपना मेन हवाला देखेंगे, फिर हम मजीद इस पर बात करेंगे कि हमें रूहानी होना चाहिए और उसके बाद अगर हम जिस्मानी हैं तो हमें क्या नुकसान है, अगर हम रूहानी हैं तो इससे हमें क्या फायदा है, कलीसिया को क्या फायदा है और खुदा क्या चाहता है, और अगर हम जिस्मानी हैं तो इससे हमें क्या नुकसान है और लोगों को इससे क्या नुकसान है। आइए हम देखेंगे नए अहदनामा में से गलतियों के नाम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा निहायत गौर के साथ इन
آیات کو آپ سنیے گا اور اس میسج کے بعد آپ اس پورے لیٹر کو ضرور سٹڈی کیجئے گا، غلطیوں کے خط کو آپ ضرور سٹڈی کیجئے گا۔ یہاں کچھ یوں مرقوم ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے۔ اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اگر آپ سن رہے ہیں اس میسج کو تو میرے پیچھے ریپیٹ کریں، خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اور 22ویں آیت میں آپ دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، اور ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اس آیت کو یاد رکھیے۔ اور اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ آمین۔ یہ 25ویں آیت تک میں نے آپ کے سامنے خدا ان کے کلام سے حوالہ جات رکھے ہیں۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے لیے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے توبہ کر لی ہے اور آپ نے اپنی زندگی خدا کو دے دیا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسے مرضی زندگی گزار سکتے ہیں، تو عزیزوں آپ بہت بڑی بھول میں ہیں۔ دو چیزیں آپ کی ہمیشہ جو ہے وہ پیچھا کریں گی، ایک جسم اور ایک روح، اگر آپ نے اپنی زندگی خدا کو دی ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں صحیح کمٹمنٹ نہیں کیا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سے فیک بلیورز بھی ہیں۔ فیک بلیورز کون ہوتے ہیں؟ نقلی بلیور۔ نقلی بلیور، آپ مجھے کہیں گے بھائی آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ کسی کو نقلی اصلی کہیں؟ بھائی اور میری بہن، مجھے کسی نے یہ اختیار نہیں دیا۔ کلام مقدس کی میں بات کروں، بائبل مقدس جو ہے وہ یہ فرماتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بھیڑوں کے بھیس میں بھیڑیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو وہ ہیں، جو وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں، وہ نہیں ہے، ان کے اوپر کچھ اور لبادہ اڑا ہوا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ایک بہت اہم بات بتائی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل اگر آپ سٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم اگر تم لوگوں کو پہچاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کے ہیں، تو تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچانو۔ کن سے؟ ان کے پھلوں سے پہچانو گے۔ اور پھل ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یہ کس کے پھل ہیں؟ روح کے۔ کیا یہ جسم کے پھل ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں جسم کے کام ہیں تو یاد رکھیں آپ پھر روحانی نہیں ہیں عزیزو، اور خدا آپ کو جسمانی نہیں بلکہ روحانی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے آپ کو روح میں نیا جنم دیا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا ایک جگہ پر کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی وہ روح بھی ہیں اور زندگی بھی۔ اگر ہمارا لیڈر، ہمارا ایمان کا بانی، ہماری راہ دکھانے والا، ہمارا کفارہ دینے والا یہ بات فرماتا ہے کہ جو باتیں وہ کہتا ہے وہ روحانی ہے اور وہ روح ہے، تو عزیزو پھر ہم کیسے جسمانی ہو کر یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں؟ جسمانی شخص جو ہے وہ کبھی بھی خدا کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے، کیونکہ خدا تو روح ہے، اور روح میں سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ کوئی روح ہی سمجھ سکتی ہے، اور کوئی روحانی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی روح جو ہے خداوند میں زندہ ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا اور اس کے اندر اس کی روح خدا سے جدا ہوگی تو سمجھے وہ روح جو ہے وہ مر گئی، وہ روح زندہ نہیں رہی، کیونکہ وہ زندگی سے جدا ہو گئی تھی، اسی لیے اس کی زندگی میں موت آ گئی۔ کیا موت خدا کا منصوبہ تھا؟ آپ خدا کی تخلیق کے اگر کام پڑھیں 7 دنوں میں آپ کو کہیں پر بھی موت کی تخلیق نظر نہیں آئے گی۔
یہ شیطان کی تخلیق تھی جو اس نے انسان کو دھوکہ دے کر کی۔ اگر آپ کی زندگی میں جو کام میں نے بتایا ہے یہ سٹل موجود ہے تو عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ روحانی نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا عزیزوں کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ کام موجود ہے اس پر غور کیجئے گا تو یاد رکھیں آپ خدا سے دور ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی تک آپ کی زندگی ہی تبدیل نہ ہوئی ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے خادم ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک بلیور ہو، لوگوں کے لیے ایماندار ہو، لوگوں میں ٹیچنگز دیتے ہو، شاید آپ نے بہت بڑی سیمنریز کی ہوں، شاید آپ نے بہت زیادہ تعلیمات لی ہوں بائبل کی، لیکن آپ کی روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، جو جدا ہو گئی تھی وہ خدا کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ اور عزیزو یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس خدا کا روح بھی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو روحانی نہیں سمجھتے اور جو روح سے پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ایک شخص جو شریعت کا استاد تھا یسوع مسیح کے پاس آیا، نیکودیمس، تو یسوع مسیح نے اسے کہا کہ آدمی جو ہے اس کا روح اور پانی سے جو ہے وہ پیدا ہونا ضرور ہے۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا؟ کیونکہ نیکودیمس روحانی ہے ہی نہیں تھا، وہ روح سے بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ روح سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے واقعی اپنی زندگی خدا کو دی ہے؟ اور اگر آپ نے واقعی اپنی زندگی خدا کو دی ہے تو پھر عزیزو آپ کی زندگی میں روح کے پھل موجود ہونے چاہیے۔ کیا آپ کے اندر خدا کی محبت نظر آتی ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ عزیزو یہ صرف اپنی فیملی سے پیار کرنے والے یا اپنی چار دیواری سے محبت رکھنے والے جو صرف اپنے عزیزوں سے محبت رکھتے ہیں وہ صرف خدا کے لوگ نہیں، یہ نشان نہیں ہے خدا کے لوگوں کا۔ خدا کے لوگ سب سے محبت رکھتے ہیں، نہ صرف اپنوں سے بلکہ دشمنوں سے بھی۔ کیا یسوع مسیح نے حکم دیا؟ اس نے کہا اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ کوئی روحانی شخص ہی کر سکتا ہے، جسمانی شخص کے لیے یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی جسمانی شخص جو ہے وہ اپنے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتا، نہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر سے نکلتا ہی نہیں، اس کی روح جو خدا کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر سے یہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، وہ محبت کے لیے سٹرگل کرتا ہے۔ آپ روحانی نہیں ہیں، آپ خدا کے کام کو پورا کرنے کے لیے سٹرگل کریں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر یہ تمام روح کے پھل موجود ہو جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں روح کے پھل موجود نہیں ہے تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں عزیزو، خدا کے حضور جائیں، توبہ کریں، ابھی تک آپ خدا کے ساتھ نہیں جڑے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، اگر آپ کے اندر جسم کے کام ہے، کیونکہ بہت سے میں نے بلیورز خادمین دیکھے ہیں عزیزو جن کی زندگی میں حرام کاری، شہوت پرستی، ناپاکی، ہر طرح کے گناہ ہیں عزیزو، ایسے لوگ جو ہیں وہ گناہ میں گرے ہوئے ہیں اور وہ روحانی نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں بہت سے ایسے ایون ایماندار بھی ہیں جن کی واقعی زندگی تبدیل ہوئی، لیکن زندگی تبدیل ہونے کے باوجود وہ بعد میں گناہ میں پڑ گئے۔ میں آپ کو یہ گناہ کرنے کے لیے انکریج نہیں کر رہا، ان کی روح تو ایک دفعہ خدا کے ساتھ ضرور جڑی، لیکن یاد رکھیں انہوں نے اپنے جسم کو پھر ہلاکت کے حوالے کر دیا، گناہ کے حوالے کر دیا۔ اور یاد رکھیں گناہ کے ہمیشہ کانسیکوینسز، گناہ کے ہمیشہ جو نتائج ہیں وہ بھاری ہوتے ہیں اور بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ آج میں اس سوال کے ساتھ آپ کے سامنے اس میسج کے اختتام تک جا رہا ہوں کہ کیا آپ روحانی ہیں؟ اور اگر آپ روحانی ہیں تو اور زیادہ خداوند کے حضور جائیں تاکہ اور بھی آپ روحانی ہو جائیں۔ اور اگر آپ روحانی نہیں ہیں تو عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی میرے ساتھ مل کر آپ دعا کریں، ہم ایک دعا کریں گے، اس کے بعد ہم اس میسج کا اختتام کریں گے۔ سو آئیے عزیزو ہم دعا کریں۔ خداوند زندہ آسمانی باپ، اس وقت اپنے تمام بہن بھائیوں کو میں آپ کے حضور لے کر آتا ہوں اور یسوع مسیح کے ساتھ، یسوع مسیح کے نام میں ان کے ساتھ مل کر ہر طرح کے ان کے دانستہ اور نادانستہ گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، جسمانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ اور خداوند میں ان بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اقرار کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو آپ کے ساتھ پہلے صحیح سے چلے بھی اور آپ کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا بھی اور ان کی زندگی واقعی تبدیل ہوئی بھی خداوند، لیکن یہ پھر بھی گناہ میں گر گئے، خداوند میں ان کے ساتھ مل کر اقرار کرتا ہوں ان کے گناہوں کا۔ خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں آپ
ہم سب کو معاف کیجیے اور ساری ناراضگی سے پاک کیجیے، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے جب ہم آپ کے حضور اقرار کرتے ہیں تو آپ ہمیں معاف کرنے میں اور ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچے اور عادل ہیں۔ اور خدا میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے آپ کی قدرت اور آپ کے فضل اور آپ کے رحم کو کثرت سے چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں یہ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے نام کو جلال دیں اور روحانی بن کر آپ کے لیے چلنا شروع کریں اور آپ کا نام ان کی زندگی میں جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ اس میسج کو ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ خدا کے جلال کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ خدا کا کام ہو۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔